अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमलों का सिलसिला बहुत तेज़ कर दिया गया है। एक बार फिर यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर अमेरिका, इसराइल और बरतानिया की जानिब से हमले किए गए हैं। ख़ासतौर पर B-52 बमबार तैयारों का अब इस्तेमाल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। और अब जो वेस्टर्न मीडिया, ख़ासतौर पर अमरीकी मीडिया की जानिब से दावे किए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, ख़ासतौर पर यमन के मुख्तलिफ इलाकों में, सद्दा में, हुदैदा में और सना के मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि तहरीक अंसारुल्लाह के अहम तरीन रहनुमाओं को उन्होंने निशाना बनाया। उनके जो मिज़ाइल जो फैक्ट्रीज हैं उनको निशाना बनाया गया है, ड्रोन फैक्ट्रीज़ को निशाना बनाया गया है, और फिर जो अंडर वाटर जो उनके जो मुख्तलिफ असासे हैं उनको निशाना बनाया गया है। एक और बड़ा अहम किस्म का जो दावा किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ख़ास तौर पर जो तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस के जो सरबराह हैं अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी, उनको निशाना बनाने का दावा किया गया है। लेकिन उसकी यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जाने से अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका की जाने से ही दूसरी तरफ ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि ये दावा तो किया गया, ट्रंप को भी बताया गया, और ट्रंप बाकायदा तौर पर इसका ऑफिशियली कोई ऐलान करने वाले थे कि हमने बदरुद्दीन अल हौसी को मार दिया है। लेकिन पता ये चला कि वो कोई और शख्स जो था वो गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर मारा गया है। बदरुद्दीन अल हौसी के हवाले से जो इतलात थी वो बिल्कुल झूठी साबित हो गई। बहरहाल दूसरी तरफ जो सादम में जो हमले किए गए हैं, ख़ासतौर पर वहाँ पर जो दो अजला हैं, सहार और कताफ, उनमें अमरीकी फोर्सेस की जानिब से बमबारी की गई है। दूसरी तरफ मारिब के ज़िला में मजर का जो इलाका है उसमें 5 बार अमरीकी तैयारों ने निशाना बनाया है। B-52 बमबार तैयारे बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्टील तैयारे हैं और बहुत ही अहम तैयारे हैं, बहुत बड़े तैयारे हैं, जिसके ज़रिए इंतहाई हैवी बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो भी पॉसिबल लोकेशंस हैं तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस के जो रहनुमाओं के, उनको हिट किया जा सके। USS हैरी ट्रूमैन के ऊपर तहरीक अंसारुल्लाह की फोर्सेस ने इतने बार हमले किए, 6 बार से ज़ायद हमले किए, जिसके नतीजे में उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। और उसके बाद से अब जो है अमेरिका ने एक और तैयारा बरदार जहाज़ को यमनी पानियों की तरफ रवाना कर दिया, बल्कि वो वहाँ पर पहुँच चुका है। ये जो तैयारा है वो ख़ास तौर पर उसका नाम है USS कार्ल विंसन। ये भी अब यमनी पानियों में पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका जो है अपने ग्राउंड फोर्सेस को यमन में उतारना चाहता है। अब यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस है वो भी इस इंतज़ार में है कि किसी तरह अमेरिका के जो ग्राउंड फोर्सेस एक बार यमन में उतर जाए, क्योंकि यमन के जो टेरेन है वो इतनी ख़तरनाक टेरेन है कि वहाँ पर कोई भी जो फोर्सेस होते हैं, बैरूनी फोर्सेस होते हैं, उनके जीतने के, उनके वहाँ पर कामयाब होने के जो रेशो होता है वो बहुत ही ज़ीरो लेवल पे होता है। वहाँ एक और भी बड़ी बात यह है कि यमन का हर शख्स जो है वो जंगजू है। इस वक्त यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह की जो मकबूलियत है वो उरूज पर है, वो आसमानों पर है। वहाँ का हर शख्स जो है वो उनको अपना लीडर समझते हैं, उनको अपनी फ़ौज समझते हैं। और वो जब कोई बैरूनी फोर्सेस अगर वहाँ पर इंटर होंगे तो फिर उनके लिए यमन जो है वो कब्रिस्तान बन सकता है। जानिब से अमेरिकी हमलों के ख़िलाफ़, इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़, इसराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर हमलों का सिलसिला वो जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद हमले किए गए हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट को तीसरी बार निशाना बनाया गया, जिसके बाद से उसमें जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मुअत्तल है। ख़ासतौर पर यमन की तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि अब हम इसराइल के ऊपर बग़ैर किसी वक्फे के, बग़ैर किसी अलार्म के, वार्निंग के हम हमले करेंगे। तो उन्होंने जो इंटरनेशनल जो फ़्लाइट जो एयर जो सर्विसेज हैं उनको भी कहा है, मुतनब्बे किया है कि आप अपने फ़्लाइट्स जो हैं वो इसराइल के लिए मुअत्तल कर दें। अगर हमारे मिसाइल ने किसी फ़्लाइट को निशाना बनाया तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, हम तो बग़ैर किसी उसके वार्निंग के हम हमले करेंगे। और अगर इस दौरान कोई जहाज़ उस मिसाइल का निशाना बना तो वो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ जो हमले किए गए हैं यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से, उसमें इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर बड़े पैमाने पर नुकसानात की इतलात सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इतराफ़ किया है बाकायदा तौर पर कि यमन के तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस ने
امریکہ کو بہت شدید قسم کا نقصان پہنچایا ہے۔ امریکی جو قومی سلامتی کے مشیر ہے مائک وارٹس، انہوں نے کہا کہ تحریک انصار اللہ کے جو حملے ہیں ان کے نتیجے میں ہمیں بھاری نقصان پہنچا ہے اور ہمارے جو بحری جہاز ہے ان کو مہنگے اور متبادل راستے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جو 75% جو بحری جو جہاز ہے وہ اب نہر سویز کا جو راستہ ہے وہ انہوں نے ترک کر دیا ہے، اس کے بجائے وہ جنوبی افریقہ کے جو ساحلوں سے گزرنے پہ مجبور ہے کہ اب گڈ ہوپ کا جو علاقہ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہے وہ یہ جو سویز کینال ہے وہ ان کے دسترس سے باہر ہو گئی، کیونکہ وہاں پر آنے کی صورت میں پھر یمن کی تحریک انصار اللہ کی جانب سے ان کے اوپر بڑے خطرناک قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے یمن کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن غزہ کے جو مظلوم مسلمانوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس کے نتیجے میں خاص طور پر حماس کے ایک پولیٹیکل جو بیورو کے لیڈر ہیں، اہم لیڈر سمیت تقریباً 38 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ جو سیاسی جو بیورو کے جو لیڈر تھے صلاح الدین بردویل، وہ اور اس کی اہلیہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دونوں تہجد کی نماز میں تھے، سجدے میں تھے اس دوران اپنے ٹینٹ میں، وہ بھی ان کا گھر تو وہاں پر رہا نہیں، غزہ کے علاقے میں اپنے ٹینٹ میں، اور وہ سجدے کی حالت میں تھے، تو اس دوران اسرائیل نے باقاعدہ فضائی حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناصر ہاسپٹل میں جو کارروائی کی گئی تھی اس میں بھی پولیٹیکل بیورو کے ایک جو رکن تھے اسماعیل، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 5 سے زائد مختلف افراد جو ہیں وہ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ جبکہ اب تک کی جو کارروائیاں کی گئی ہیں 7 اکتوبر سے اب تک، اس میں شہادتوں کی تعداد تقریباً 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ یہ وہ تعداد ہے جو کہ جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، جو اسرائیل سے ریلیٹڈ میڈیا ہے، وہ جس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اتنے افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہلاکتوں کی تعداد، شہادتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، اور متعدد جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ زخمی ہوئے ہیں، وہ الگ ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے، اور جو سیکیورٹی چیف کو، جو شنبت کے سربراہ کو جو برطرف کر دیا تھا وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے، اس کے خلاف اسرائیل کے اندر جو مظاہرے ہیں وہ بڑے پیمانے پر مظاہرے ملک بھر میں پھیل چکے ہیں، اور یہ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سول وار کی طرف جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت وہاں پر سول وار پھوٹ سکتی ہے، کیونکہ اب اگر غزہ کے اندر سے اگر کوئی بھی ایک بھی قیدی جو ہے یرغمالی اس کی لاش آتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے اسرائیل کے حملوں کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ سول وار پھوٹنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کیونکہ حالات اس نہج پر ہیں۔ وہ مسلسل طور پر نیتنیاہو کی گورنمنٹ سے جو مظاہرین ہیں وہ ایک تو غزہ کے اوپر جو دوبارہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، شنبت کے سربراہ کو جو انہوں نے برطرف کیا اس کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تیسری طرف جو ہے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب اگر یرغمالی کوئی بھی مارا جاتا ہے تو پھر انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے بنجامن نیتنیاہو کے محل کے، اس کے گھر کے، اس کے خاندان کے افراد کے تباہی مچا دینی ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے خاص طور پر لبنان کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں۔ 20 سے زائد حملے کیے، جو علاقے ہیں، 20 سے زائد علاقے ہیں جنوبی لبنان کے، اس پر 80 سے زائد حملوں کی اطلاع سامنے ہے، جس میں متعدد افراد شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ایکچوئل جو فگرز ہیں وہ تو سامنے نہیں آئے، لیکن ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ اور اس میں بہت زیادہ ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے وہاں پر، لیکن ابھی تک حزب اللہ کی جانب سے کوئی کارروائی اسرائیل کے خلاف نہیں کی گئی ہے۔ ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ یہ جو کارروائی ہے حزب اللہ نے شروع کی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پہلے تو جو لبنان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرے۔ اگر معاملہ ٹیکل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے لبنان کی جو گورنمنٹ ہے، تو پھر حزب اللہ جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے گی۔ حزب اللہ کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، اور وہ جب حملہ شروع کریں گے تو اس کے بعد سے اسرائیل کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ اور برطانیہ
اسرائیل ان کی جو کشیدگی ہے وہ اسی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے جو مسلسل جو جنگ کے جو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ایران کی جانب سے بھی مسلسل طور پر اپنی جو جنگی حکمت عملیوں کو اور جنگی جو تیاریوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ابھی ایران کی جانب سے جو اہم خلیجی جزائر تھے جو ایران کے تصرف میں، ان جزائر میں ایران کی جانب سے میزائل ڈیفنس سسٹم لگائے گئے ہیں، ان کی باقاعدہ رونمائی بھی کی گئی ہے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے جو ایک دعویٰ سامنے آیا ہے، خاص طور پر جو ایک اہم ترین ہتھیار ان کے پاس موجود ہونے کے، انہوں نے کہا کہ یہ ہتھیار جو ہے وہ پلازما ویپنز جو ہے وہ اب تک دنیا میں کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایران کے پاس موجود ہے۔ امریکہ نے اس حوالے سے تصدیق بھی کی ہے کہ انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے ایران کے پلازما ہتھیار کو دیکھ لیا ہے اور اس کی جانچ کی ہے، اور وہ ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پلازما ہتھیار جو انہوں نے بنایا ہے وہ ہتھیار، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پلازما ویپن ہے، بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ابھی تک دنیا میں کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ یہ پلازما ویپن ہے اور ہم نے اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی لوکیشن معلوم کر لی، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ایران نے آخر کس قسم کا ہتھیار حاصل کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ویپن ہے جو دنیا میں کوئی بھی تباہی پھیلا سکتا ہے، ہمیں کوئی ایٹمی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ ایٹمی ہتھیار سے کہیں زیادہ ہیوی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں ایران پر اگر کوئی جارحیت کی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے یا کسی اور ملک کی جانب سے، تو اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم رخ کریں ترکیہ کا، تو ترکیہ میں مظاہرے بدستور جاری ہیں صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف، جب سے انہوں نے استنبول کے میئر کو گرفتار کر لیا۔ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جو عدالت ہے اس نے استنبول کے جو میئر ہے اس کو باقاعدہ طور پر چارج شیٹ کرتے اس کو جیل بھیج دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو میئر شپ تھی استنبول کی وہ بھی باضابطہ طور پر ختم کر دی گئی، عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد سے مظاہرے اور زیادہ شدت اختیار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر پولیس کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپیں انتہائی شدت کے ساتھ جاری ہیں، خاص طور پر انقرہ میں جاری ہیں، استنبول میں جاری ہیں، ازمیر کے اندر جاری ہیں، اس کے سمیت ملک بھر میں یہ مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، اور پولیس کے ساتھ ان کی جو جھڑپیں ہیں وہ اسی طریقے سے بڑھتے جا رہی ہیں۔ اب جو ہے ترک حکومت نے باقاعدہ طور پر ایلون مسک کو یہ درخواست کی ہے کہ وہ 700 سے زائد اپوزیشن اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر دے، لیکن ایلون مسک نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ یعنی جو رشین فلاسفر نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ صدر طیب اردوغان جو ہے وہ دنیا میں اکیلا رہ جائے گا اور اس کے اوپر مصیبت آ جائے گی، کوئی اس کی مدد کے لیے سامنے نہیں آئے گا۔ تو اب یہی صورتحال ہو رہی ہے کہ اس کے ایلون مسک کو بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہے وہ بند کر دے، اور ایلون مسک نے کہا کہ ابھی تک کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو رجب طیب اردوغان کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر ابھی تک جو جھڑپیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہیں، کئی کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہے، 300 سے زائد افراد جو ہے وہ ابھی بھی گرفتار ہیں، اور اس کا سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہماری نظریں اس کے اوپر بھی ہے، ترکی میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایران اور امریکہ کے جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بھی نظریں ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر ہماری نظر ہے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔